अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी लेकर आ रहा हूं जो दीन और दुनिया दोनों काम में आने वाली है आपके। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो लोग जानकारी नहीं रखते और तरह तरह की बिदअतों में मुब्तला हैं, उसके बारे में हम एक एपिसोड ऐसा चला रहे हैं जिस पर लोगों को जानकारी मिलेगी और दीन की समझ अता होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साहब, ये हज़रत बिलाल साहब, हाफिज़ फैजान साहब भी मौजूद हैं और हम इनसे मालूम करेंगे अपने सवाल कि जो आम रिवाज चल रहा है उस पर कितना सही है, हदीस और कुरान के रोशनी में वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम सीधे सीधे मुफ्ती साहब के पास, बिलाल साहब के पास, कि उस पर क्या जानकारी देते हैं। मेरा सवाल है पहले हजरत आपसे, एक हमारे यहाँ पर जब मौत हो जाती है तो एक कार्यक्रम है, ज़्यादातर लोगों में चलता है, जब तीजा 40वां या बरसी वगैरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, 20वां भी होता है। जब तीजा 40वां बरसी जन्मदिन नबी ने नहीं मनाया या ना किया तो फिर अब क्यों मनाया जाता है? मेरा सवाल ये है, मैं पब्लिक की तरफ से ये आपसे मालूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है आपसे मालूम करना ये, कि जब नबी ने ही तीजा 40वां या वर्सी वगैरह ये कुछ नहीं मनाया तो फिर आज हम लोग क्यों मनाते हैं, और क्या वो जो गरीब लोग हैं वो ही बना सकते हैं इसे? तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, ठीक है, ये बज़ाहिर तो जिस तर्ज पर हम मनाते हैं यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, लेकिन इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो हम नहीं कर सकते, बल्कि जिसकी असल कुरान और सुन्नत में मौजूद है, जिस जैसी कोई बात कुरान और सुन्नत में मौजूद है उसको हम कर सकते हैं, और जिसका इनकार किया गया वो नहीं कर सकते। अब ज़रा इसको हम समझना होगा कि तीजा 40वें की असल क्या है और क्या ऐसा कुछ कुरान और सुन्नत में मौजूद है। तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो या बरसी हो, जी जी, ये आप जानते हैं और हमारे नाज़रीन भी, आपके नाज़रीन भी जानते होंगे कि ये चीज़ जो हमारा कोई मर जाता है उसको सवाब पहुंचाने के लिए होती है। इसाले सवाब ये चीज़ है, इसाले सवाब का एक तरीका है। अब आइए हम ज़रा ज़माने नबी में देखते हैं कि इसाले सवाब वहाँ राइज था या नहीं था। एक बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला की वालिदा का इंतकाल हो गया। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो गया, क्या उनके लिए कोई नेकी कर सकता हूँ? अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर नेकी किया करती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या करूँ, क्योंकि उस वक्त अरब में पानी की बहुत ज़्यादा हाजत थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुआं खुदवा दो। आपने वो कुआं खुदवा दिया और वो उम्मे साद के लिए मशहूर हो गया। अब एक बात बताइए, कुआं फ्री में खुद जाएगा क्या? नहीं खोदेगा ना, उसको खोदने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर आएंगे कहाँ से? पैसे से। तो अब ये पैसे के जरिए, माल के जरिए सारे सवाब करना साबित हो गया, ठीक है। कोई मस्जिद बना दे, मदरसा बना दे या किसी को खाना खिला दे, इस सब का बंदे को सवाब मिलेगा और सवाब बंदा किसी को भी पहुंचा सकता है। जी जी। अब दूसरा आते हैं, एक तो ये तो जो हम 10वां, 20वां, 40वां करते हैं, उसमें जो खाना दूसरों को खिलाते हैं, जो और चीजें खिलाते हैं, सामान देते हैं, ये तो इस बात से साबित हो गया क्योंकि माल हदीस पाक में साबित है, माल से सारे सवाब करना। अब बात आते हैं जो हम फातिहा में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए। हदीस पाक इस मफ़हूम की कई रिवायतें, एक नहीं कई रिवायतें, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए, क्या उनकी तरफ से कोई नेकी कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनके लिए नमाज पढ़ अपनी नमाजों के साथ, उनके लिए रोजे रख अपनी रोजों के साथ, ठीक है। तो हम नफल नमाज पढ़कर भी सारे सवाब कर सकते हैं, नफल रोजे रख कर भी सारे सवाब कर सकते हैं। यूं ही ज़बान से सारे सवाब करने की रिवायत मौजूद है। हदीस पाक सूरत यासीन अला मौता, अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ो। एक तो माना यह है कि बंदा जब इंतकाल का वक्त हो तो उस वक्त सूरह यासीन पढ़ा जाए उसके पास में, और इसके अलावा और भी रिवायत है जिनसे ये बात साबित होती है कि कुरान पाक पढ़कर सारे सवाब किया जा सकता है। तो अगर कुल मिलाकर जो मैंने आपको बातें बताई, इसको हम देखें तो 3 बातें साबित होती हैं। यानी ज़माने नबी में 3 तरह से सारे सवाब किया जाता था, एक माल के जरिए, एक बदन के जरिए, यानी आप रोजा रखें, रोजा बदन के जरिए रखा जाता है, हज है, उम्रा है या नमाज है, बदन इसमें लगता है, ठीक है, बदन के जरिए इबादत होती है। तीसरा ज़बान के जरिए। अब हम जरा देखते हैं हमारे यहाँ तीजे, 10वें, 40वें वो होता क्या है। अब देखिए 10वें की फातिहा है, तीजे की फातिहा है, या 20वें की जो उनसे भी फातिहा है, चाहे जुमेरात की फातिहा है, जो उनसे भी फातिहा है, उसमें क्या होता है? उसमें आप देखिए खाना होता है जो लोगों को खिलाया जाता है। खाना खिलाना सदका है, ठीक है। और एक चीज़ उन लोगों में जहन बन गई है, सिर्फ गरीबों को खिलाना ही सदका नहीं है, गरीबों को खिलाना सबसे अफजल सदका है, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को खिलाएं, बल्कि रिवायतों में आता है सबसे अफजल सदका वो जो अपने वालिदैन बाप करे, बीवी बच्चों पर करे। तो किसी को भी कोई चीज़ तोहफे में देना और उसको खिलाना, ये सब सदक़े में आता है।
ٹھیک ہے. تو فاتح میں کیا ہوتا ہے؟ سامان حاضر ہوتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ پیسے سے. اور زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. نہیں آپ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کرنا تیجا ہے نبی سے ثابت نہیں تھا. تیجا کے نام سے تیجا 40 ماہ یا برسی، یہ چیز جو ہے دوسرا جو ہمارا مسلمانی گٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال سے اصال ثواب کرنا بھی ثابت ہے اور زبان سے بھی کرنا ثابت ہے. ہم نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. یہ 10ویں 20ویں میں مال بھی ہے اور زبان بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا بدعت نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے آج مدارس قیام یوں نہیں تھا. آج مدرسوں میں فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، سب پڑھائی جاتی ہے. زمانے نبی میں نہیں تھی. آج مساجد کے اندر محراب ہی ہے، زمانے نبی میں نہیں تھے. آج قرآن پاک پہ اعراب لگے ہوئے ہیں، زمانے نبی میں نہیں تھے. قرآن جو ہمیں نظر آتا ہے 30 یہ جمع ہوا یہ زمانے نبی میں 30 پارے یوں جمع نہیں تھے. یہ 30 پاروں کی ترتیب ہی بعد میں وجود میں آئی ہے. 30 پاروں کی ترتیب زمانے نبی میں نہیں تھی. یہ تو صرف صورتیں تھی زمانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں. مسجدوں کے اندر یہ محراب جو بنی ہوتی ہیں یہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس جیسی باتیں موجود تھیں، اگر اسی سے اخذ کی کوئی چیز ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی ہے. کوئی نئی چیز ہی اگر بالکل سرے سے وجود کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے، شروع کرتا ہے، وہ چیز بدعت بنتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو فاتح ایصال ثواب ہے اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے، زمانے نبی میں موجود ہے. مال کے ذریعے بھی ایصال ثواب ہو رہا تھا، بدن کے ذریعے بھی ایصال ثواب ہو رہا تھا، اور زبان کے ذریعے بھی ایصال ثواب ہو رہا. تو کیا جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ضروری ہے ان پر کرنا ایسا؟ نہیں. ہاں اب یہ بات الگ رہی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، ایک ہوتا ہے اس کا ضروری ہونا نہ ہونا. تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ایصال ثواب ہو، یہ صرف امر مستحب ہے. کرے گا کوئی تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو کوئی گناہ گار نہیں. کوئی دوبارہ سے پھر اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے، ٹرک بول رہا ہے جی، اور چائے بھی ساتھ میں لیتے ہیں. جی چلیے. میرا سوال یہی ہے کہ آپ جو غریبوں پر بھی کیا یہ ضروری ہے، کمپلسری کر دیا جائے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کرا. دیکھیے ایک بات ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، ایک ہے اس کا ضروری ہونا یا نہ ہونا. تو اصل میں دیکھیں سمجھیے یہ جو ہے نا ایصال ثواب یہ ضروری نہیں، یہ صرف امر مستحب ہے. کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی بندہ زندگی بھر، کہتا ہوں میں زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کسی کو ایصال ثواب نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں کرتا، کوئی 10واں نہیں کرتا، کوئی 20واں نہیں کرتا، کوئی 40واں نہیں کرتا، لیکن اس کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ سنی ہے، مسلمان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اس کو ضروری سمجھنا ہی غلط ہے. دیکھو قرآن نے کہا، ہم کیا کہتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط مستقیم نام کس چیز کا ہے؟ نہ ہی کسی معاملے میں حد سے آگے بڑھنا، نہ ہی حد سے زیادہ گرنا. درمیانی راستے کا نام ہے صراط مستقیم. تو درمیانی راہ یہی ہے کہ اس کو شرک و بدعت نہ کہا جائے، صرف جائز مانا جائے. جو کرے وہ بھی اچھی بات ہے، جو نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو غلط نہ کرے. گناہگار نہیں ہے. ہاں گناہگار نہیں ہے، نہیں کرتا زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے بھائی فاتح، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، کھانا ہے، کھانا ضروری تھوڑی سامنے کھانا ہو، آپ بغیر اس کی فاتح کر سکتے ہیں. کچھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں، آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ جب میں پڑھنے جا رہا ہوں فلاں مرحوم کے اس کا ثواب پہنچے. آپ کچھ بھی پڑھیں اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے. آپ دل میں ارادہ کر لیں. صرف بائیں ہاتھ اٹھانے اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جاننے والا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے. اچھا جیسے ابھی ادھر ہماری میت رکھی ہے، ادھر دیگیں تیار ہو جاتی ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟ اچھا یہ بھی اسی میں ہے دفن؟ جی دیکھیے کیا ہے اس میں، دیکھو درمیانی راہ کی ضرورت ہے. بہت سارے کیا ہوتا ہے، مہمان بہت سارے دور کے لوگ آتے ہیں، کوئی بیچارہ 400 کلومیٹر دور سے آیا ہوتا ہے، کوئی 500 کلومیٹر دور سے آتا ہے. تو کھانا تو ایسی ضرورت ہے جو انسان کو جس کی ضرورت ہے ہی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے کھانا تیار کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. لیکن جس طرح سے آپ طرز بنا رکھا ہے، بیچارہ کوئی مرتا ہے تو 2 جنازے نکلتے ہیں اس کے گھر سے، ایک تو اس کا خود کا، ایک اس کی غریبی کا. ٹھیک ہے، یہ غلط طرز ہے کہ بھئی وہ بنائے 10 کے اندر اتنے لوگوں کی دعوت کرے 40 میں اتنی دعوت کرے 30 میں اتنا بہت سا کھانا بنائے. یہ غلط طریقہ ہے. ضروری کرنا، اس کو لازم کرنا، یہ غلط طریقہ ہے. لیکن جو مہمان آئے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا پہلے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جو اس کے یہاں میت ہوتی تھی، محلے کے لوگوں سے، پڑوسی لوگوں سے گھر کھانا پہنچاتے تھے. 3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، یہ صحیح تھا کیا؟ ہاں 3 دن تک کھانا پہنچانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے. کیونکہ گھر کے اہل خانہ کو 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے. بیوی کو وہی عدت تک اس کے
عدت پوری ہونے تک 4 مہینے 10 دن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سوال آپ کا حل ہو چکا ہے کہ تیجا 40واں امیر غریب کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, جس کا بس ہے جو خوشی سے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اچھا ہاں, جھاڑو اور توے کے حوالے سے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں جی, تو یہ بھی غلط لوگوں میں مشہور ہے کہ توا نہیں چلا سکتے, جھاڑو نہیں, یہ سب فضول ہے. اسلامیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا یہ سبق نہیں. یعنی میت ہو جائے تو اپنے گھر میں کھانا بنا سکتا ہے. بنا بالکل بنا سکتے ہیں. آج میت ہوئی ہے اس ٹائم, اگلے گھنٹے آپ کھانا بنا سکتے ہیں, جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں. کوئی شریعت میں اس کی کوئی لگام نہیں. کوئی لگام نہیں. جی لوگوں میں ابھی بہت زیادہ یہ سب ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے ایسا. جی غلط ہے. اچھا حضرت, یہ جو ابھی جواب دیا ہے, اتر دیا ہے حضرت نے, اس سے آپ سہمت ہیں؟ صحیح بول رہے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے, اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں حضرت. جی ایک اور رواج یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ مردے کی بغل میں پڑی ہوئی لکڑی رکھتے ہیں. کیا یہ رکھنا صحیح ہے؟ وہ کون سی لکڑی ہوتی ہے اور کیوں رکھی جاتی ہے؟ جی حضرت سورہ ملک پڑھتے ہیں. اچھا بتا رہے ہیں کہ سورہ ملک پڑھ کے رکھتے ہیں. دیکھو سورہ ملک پڑھنا تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, سورہ ملک پڑھنا اچھی بات ہے, مگر لکڑی کو رکھنا اور بہت ضروری مان لینا کہ اس کے بغیر. جی اس پر آ رہے ہیں. دیکھیے سورہ ملک پڑھنا تو اچھی بات ہے, ثواب پہنچانا, لیکن لکڑی رکھنا یہ فضول ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی اسلامیات سے لینا دینا نہیں ہے. ہم نے تو کئی مرتبہ منع بھی کیا, کئی جگہوں پر یہ جگہ تو ہم نے رکھنے بھی نہیں دی, ہمارے جہاں اختیار تھا. تو آپ کی ماشاءاللہ آپ کا چینل ہے اور بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے, تو یہ پیغام دینا چاہیں گے ان چیزوں سے دور رہیں جن کا اسلامیات سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, تو یہ سوال بھی حل ہوا کہ اس کو ضروری نہیں, اگر سورہ ملک پڑھنا ہی ہے تو ایسے ہی پڑھیں, ایسا ہی پڑھ سکتے ہیں. اسے نہیں رکھیں, بلکہ ضرورت نہیں اس کی بات کے رکھیں ہی نہیں اس کو. جی اچھا, ایک اگلا سوال ہے میرا حضرت کہ میت کو دفنانے سے پہلے لوگوں میں یہاں پر رواج میں نے دیکھا ہے کہ چیٹا چیٹی یہاں تک کہ سانپ بچھو وغیرہ جو بھی زہریلے کیڑے ہوتے ہیں قبر کے اندر نکلتے ہیں, ان کی فاتحہ اس کے نام سے دلواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت غلط طریقہ. کہاں کون سے دین کا یہ طرز ہے بھائی؟ پیغمبر اسلام نے کہاں یہ سبق دیا؟ اہل سنت کا کہاں یہ منہج ہے؟ پھر مسلمانوں میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ لوگ فاتحہ دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں؟ وہ فاتحہ بھی دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. چیٹر چیٹی کیا فاتحہ ہے ان کی؟ فاتحہ کسی سارے ثواب کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دین کو مذاق بنانا ہے, تو دین کو ٹھٹا بنانا ہے. جو بھی اس کو کرتے ہیں, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس سے آپ بھی سہمت ہیں حضرت؟ جی یہ بالکل بدعت ہے, غلط ہے, کیونکہ چیٹا چیٹی وغیرہ کا کوئی ایسا مقام نہیں. اچھا, اگلا سوال ہے, جنازے کے قبر پر مٹھائی لے جاتے ہیں جو ہم لوگ, اور جنازے ساتھ قبر پر مٹھائی لے جا کر وہاں فاتحہ ہوتی ہے اور پھر وہ بانٹ دیتے ہیں بچوں میں, یہ کیسا؟ اچھا, ویسے ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھو اس کی بھی پھر وہی بات آئے گی. اگر اس کو ضروری سمجھتا ہے تو غلط ہے, اور ضروری نہیں سمجھتا تو کوئی بھی چیز بانٹنا صدقہ کرنا ثواب کا کام ہے. میت کو دفن کیا, مٹھائی ہو, چاہے رسگلے ہو, چاہے سموسے ہو, پکوڑی ہو, مرغا ہو, کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز اگر مرنے کے بعد فوراً صدقہ کی جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ اس کو ضروری نہ سمجھے. جتنا شریعت نے اجازت دیتی ہے اتنا ہی سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. میت والے گھر میں 40 دن تک غریبوں کو روٹی دینا, اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میت کی روح 40 دن کے بعد ہی گھر سے نکلتی ہے. یہ کیسا خیال ہے؟ میت کے دن جو جس سے میت ہوئی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ 40 دن بعد روح یہاں سے نکلے گی, اور تب تک یعنی ہمیں غریب کو روزانہ فقیر کو کھانا کھلانا ہی کھلانا. دیکھیے یہ اس میں 2 چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کھانا کھلانا, دوسرا یہ کہ یہ سوچنا کہ 40 دن بعد میت نکلے گی. کھانا کھلانا کا سارے ثواب کے لیے کھلا رہا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 40 دن یا 40 سال کھلائے, ٹھیک ہے, چاہے پوری زندگی میں کھلاتا رہے وہ تو, لیکن یہ سوچ کر کہ میت 40 دن کے بعد نکلے گی, یہ غلط ہے, بالکل فضول ہے, 40 دن بعد نکلے گی, کوئی اصل نہیں ہے اس کی دین میں, بالکل منگلت باتیں ہیں. اصل میں ہمارے یہاں ہوا کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تھوڑی ہو سکتا ہے ہماری ناظرین پر بھی لگ جائے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ تم وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, تم مسلمان ہو کہ تم کو دیکھ کے شرمائے یہود. اصل میں ہمارا حال کیا ہوا ہے کہ ہمارا وضع قطع جو لوگوں کی ہو گئی ہے نصارہ کی طرح ہو گئی. تمدن کہتے ہیں رہن سہن. آپ دیکھیے شادی بیاہ ہو, میت ہو اور معاملات ہو, یہ مشرکین جو ہیں ان سے ہماری چیزیں مشابہ, کیونکہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں, مشرکین کی صحبت میں رہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو تمدن, ہمارا رہن سہن مشرکین سے ٹکراؤ پاتا ہے. اس طرح کی پاخنڈی چیزیں مشرکین میں ہوتی ہیں, اسلام میں کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں, کوئی کانسیپٹ نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جی
یہ چاہے حضرت آپ جواب دینا حافظ صاحب. صدقہ فطر ہر مرد عورت بچہ بوڑھا غلام ہو نوکر ہو کوئی بھی ہو جی مہمان ہو اس پر دینا فرض ہے, تو اسے کسے دیا جائے؟ صدقہ فطر دیا کسے جائے؟ جی صدقہ فطر کسے دیا جائے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں, جیسے آپ نے کہا غلام ہو نوکر ہو, یہی ہے. اب اس میں پہلے سمجھیے صدقہ فطر کس کا کون دے گا اور صدقہ فطر واجب کس پر ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو کلیئر کر دیں. جی جی ہاں. دیکھیے صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو. ٹھیک ہے, اگر مان لیجئے میں مالک ہوں تو مجھ پر واجب ہے, اور میری نابالغ اولاد کی طرف سے مجھ پر واجب ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہی چیز زکات میں بھی واجب ضروری ہے, لیکن زکات میں اور فطر میں ایک فرق ہے. زکات 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہونے کے بعد اس پہ 1 سال جب گھوم کے آ جائے, مثال کے طور پہ آج تاریخ ہے 29 ہے, جب اگلے سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے خیر اعتبار ہوگا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, جب اگلے سال گھوم کے 29 نومبر آئے گی تو مجھ پر زکات فرض ہوگی. لیکن فطرے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. فطرے میں جس دن عید الفطر کے دن صبح وہی غروب ادھر سے لے کر پورے دن, اگر اس دوران اس کے وہ مالک پا لیا گیا 52.5 تولہ چاندی کا, تو اس میں صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آ جائیے کس کا صدقہ فطر کون دے گا؟ جو بالغ شخص ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود دے گا. ٹھیک ہے, اس کے بچے ہیں نابالغ تو ان کا دے گا. اگر بالغ بچوں کو دینا چاہتا ہے تو ان سے بتا کر ان کی اجازت سے دے سکتا ہے, ماں باپ کی طرف سے دے سکتا ہے, بیوی کی طرف سے دے سکتا ہے, لیکن اس پر لازم نہیں ہے. ہاں غلام کا دینا ہوگا اسے, نوکر کا نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو طرز ہے نوکری کا وہ غلامی نہیں ہے. نوکر اپنا خود دے گا. ٹھیک ہے, غلام کا دے گا لیکن نوکر کا نہیں دے گا. بالغ اولاد کا بھی باپ پر دینا لازم نہیں ہے, وہ بالغ اولاد خود دے گی. اگر بالغ اولاد پر واجب ہے تو دے, نہیں ہے تو نہ دے. اب آتی ہے بات کس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو زکات دے سکتے ہیں ان کو ہی صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. کچھ مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے مسکین. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا پہننے کا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی زکات دے سکتے ہیں. فقیر شرعی کو بھی دے سکتے ہیں. فقیر شرعی وہ شخص ہوتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کا خود مالک نہ ہو. اچھا, جو خود 52.5 تولہ چاندی کا مالک نہ ہو, اس کو ہم زکات و فطرہ دونوں چیزیں دے سکتے ہیں. مسافر کو دے سکتے ہیں. مسافر بھلے سے اپنے وطن میں کتنے کروڑ پتی ہو, اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. فی سبیل اللہ دیا جا سکتا ہے اسلام کی راہ کے اندر. اس کی بہت ساری تفصیلیں ہیں. اچھا, حضور کے زمانے میں لوگ محنت مزدوری کرنے کے بعد صدقہ نکالتے تھے, تو وہ صدقہ یعنی اپنے سے بھی اور غریب کو دیا کرتے تھے؟ جی, مزدوری کرنے کے بعد صدقہ دیتے تھے, تو کیا وہ اپنے سے بھی غریب کو دیا کرتے تھے صدقہ؟ جو آپ بتا رہے ہیں یہ میرے سے نہیں گزرا, اور نہ ہی ابھی تک کچھ اس طرح کا میں کوئی نظر سے میرے نہیں گزرا ہے. میں نے بخاری شریف میں یہ حدیث دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی جان کو چھڑاؤ صدقہ دے کر, اور صدقہ دو. جیسے ہی یہ حکم ہوا تو لوگوں نے مزدوری کر کر, کیونکہ حلال کمائی چاہیے, تو انہوں نے جو ہے مزدوری کر کے پھر صدقہ دیا لوگوں کے لیے. تو دیکھیے اگر یہ حدیث پاک موجود ہے تو اس کا صاف صاف مطلب موجود ہے کہ یہ صدقہ نفل ہے, کہ اپنی جان, کیونکہ حدیث پاک میں صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. ٹھیک ہے, اس طرح صدقے سے آگے بلا نہیں بڑھتی, اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. تو یہ صدقہ نفل ہے, تو وہ تو بندہ کما کر روز بھی کر سکتا, کبھی بھی کر سکتا, لیکن ایک واجب نہیں ہے. واجب وہ جو ہے وہی زکات ہے اور فطرہ. زکات اور فطرہ واجب ہے ضرور. حضرت اس کے ساتھ ساتھ یہی بتائیے کہ جیسے زکات کس کو نہیں دے سکتے؟ ہاں, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے اصول و فروغ کو اپنے زکات نہیں دے سکتے. اصول کس کو کہتے ہیں, فروغ کس کو کہتے ہیں بتاتا ہوں. جیسے ہمارے باپ ہوئے, دادا ہوئے, پردادا ہوئے, لقدادا ہوئے, کتنی اوپر تک چلے جائیے, نانا ہوئے, پرنانا ہوئے, اوپر تک چلے, دادا دادی, نانا نانی, یہ سب اوپر تک. نیچے بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, ان کو ہم زکات نہیں دے سکتے. اپنے سگے بھائیوں کو زکات دے سکتے ہیں, سگی بہنوں کو زکات دے سکتے ہیں, پھوپھیوں کو زکات دے سکتے ہیں, خالاؤں کو زکات دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو مالک نصاب ہے, جس پر خود پر جو ہے اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے بعد خود کے پاس ہے, اس کو بھی زکات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اور کفار کو بھی زکات نہیں دے سکتے. کفار کو بھی نہیں دے سکتے. مدد کر سکتے ہیں ان کی, آپ ایسی اپنے طور پر مدد کرنا چاہیں, جیسے ہوتا ہے انسانیت کے ناطے آپ مدد کرنا چاہیں غیر مسلموں کی تو کر سکتے ہیں, لیکن زکات نہیں دے سکتے. زکات نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال ہے, کیا روزے دار اپنی بیوی کا روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے؟ بوسہ لینا سنت ہے. جی, جہاں تک بات ہے بیوی کا بوسہ لینے کی, تو شوہر روزی کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے, اسے گلے لگا سکتا ہے, اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ مطلب اس کو انزال ہو جائے. اگر اس سے بدی کی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا. تو صرف بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا روزہ. اچھا, روزہ جیسے سرما لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے؟
جی سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا روزہ. بتائیے حضرت. جی حضرت. کیونکہ سرما لگا لیتے ہیں نا لوگ, روزے دار جو ہوتے ہیں سرما لگاتے ہیں. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور رواج ہے حضرت ہمارے قوم میں جی. کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتح لگانا کیسا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے کہ فاتح لگا, کھانا جو سامنے رکھ کر ہی فاتح لگائیں, یہ کیسا ہے؟ اچھا دیکھو اس میں ایک بات ہے, ابھی ویسے بہت گفتگو اس پر ہو چکی ہے, لیکن اس میں آپ کو بتاتا ہوں. سامنے کھانا رکھ کر فاتح لگانا ایک تو ہے جائز ہونا اور ناجائز ہونا. اس اعتبار سے دیکھیں تو جائز ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. لیکن بہتر نہ بہتر کی جہاں تک بات ہے, سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ کے جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 205 پر اس کو نقل فرمایا ہے جی کہ بہتر یہ ہے, جائز تو ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ کھانے کا حق مقدم ہے تو پہلے کھانا کھایا جائے بعد میں دعا کی جائے. کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے کھانا کھایا جائے پھر بعد میں دعا کی جائے, یا یہ سارے ثواب کیا جائے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب بندہ کھا لے گا تو کھلانے کے بعد تو ثواب ملے گا نا, ابھی تو وہ موجود ہے. لیکن جو ہمارے یہاں طرز چلا آ رہا ہے, معمول بن چکا ہے لوگوں کا, یہ بھی کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے, گناہ اس میں حرج نہیں ہے. اگر کوئی فاتحہ سامنے رکھ کر لگاتا ہے جیسے ہمارے لگاتے ہیں تو اس میں کوئی شور گل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے نہیں, اب تو گھروں میں یہ بھی رواج ہے کہ آپ اسے چکھ بھی نہیں سکتے کیسا بنا ہے, اس سے پہلے فاتحہ ہی نہیں ہوگی. یہ تو غیر غلط ہے, کوئی اس کا وجود نہیں ہے. یہ سارے ثواب تو بھائی کسی بھی چیز پہ, ایک مثال دے رہا ہوں. اب ہمارے لیے چائے لائے, ٹھیک ہے, کیا لائے؟ چائے لائے. آپ لائے, آپ اپنے دل میں نیت کر لیں کہ آپ کو کوئی مرحوم ہے کہ بھائی میں جو انہیں چائے پلاؤں گا اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچ, چائے پہنچ گیا, ٹھیک ہے. آپ یہ بسکٹ لائے, آپ کے پاس ابھی یہ باقی ہے, آپ مجھے دے دو یہ سوچ کر کے استعمال کریں گے, جو اس سے ثواب ملے گا میرے مرحوم کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کوئی طرز نہیں ہے. اسی طریقے سے گھروں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, بھائی بڑے بوڑھوں کے نام کی یہ لگاؤ, اس کے نام کی یہ لگاؤ, اس کے نام کی لگاؤ, یہ سب فضول ہے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ بھائی اسے عورتیں نہیں دیکھ, اسے جو لڑکی نہیں دیکھ سکتے, اسے اور لڑکی ہی کھائیں گی, یہ ساری چیزیں من گڑت ہیں, فضول ہے, ٹھیک ہے. سیدھا سا کانسیپٹ ہے اسلام میں صرف اصال ثواب, باقی اس کے علاوہ اس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب فراڈ ہے. اور ایک فاتح اور ہوتی ہیں, وہ ڈھک کر ہی لگوائی جاتی ہیں, 16 سیدوں کی ہوتی ہے, کس کی ہوتی ہے؟ ہاں وہ بتایا نا میں نے, یہ ڈھک کے بننے کا سارے کانسیپٹ فضول ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے, صرف ایک کانسیپٹ ہے اصال ثواب. اصال ثواب کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اصال ثواب, اور وہ قرآن سب سے بہتر ہے. جی. کیا ابو تو کی کیا اعوذ, ہاں اعوذ وغیرہ لگاتے ہیں وہ, کیا ہوتے ہیں یہ جنت وغیرہ کے لیے, کس کے لیے وہ جنت وغیرہ کی کیٹیگری ہوتی ہے, اعوذ وغیرہ دیوی دیوتا وغیرہ جیسے لوگ چلے آ رہے ہیں ہندوستان میں رائج چل رہا ہے پہلے سے ہی. استغفر اللہ عالم. دیکھو کہاں تک کیا معاملہ ہے اس کا, میں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں جانتا, لیکن پھر بھی ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ کسی کو رسالت ثواب پہنچانے کے لیے ہے, کوئی ہے انسان, ٹھیک ہے, جس کو ثواب پہنچائے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ فضول ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے. اب تو یعنی جو ہے پھر کوئی ادر کاسٹ ہو گئی, مسلم تو ہوا ہی نہیں. اب ابود کے بارے میں دیکھو جب تک تحقیق نہیں ہے میں صاف نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہہ رہا ہوں. کوئی بچہ کسی کا ختم ہو جائے اور وہ لگ بھگ 12 سال 11 سال کا, وہ کہتے ہیں سید ہو گئے, سید بن گئے. وہ کیا کوئی بھی سید ہے نہیں, اپنی قوم سے ہی سید نہیں ہے, پھر وہ سید بن سکتا ہے مرنے کے بعد کیا؟ ہاں سید, دیکھو سید کے معنی ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں, سردار کے, آقا کے, ایک تو وہ معنی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں سیدی و مرشدی, پیر صاحب کو بھی کہہ دیتے ہیں. ایک ہمارے یہاں جو سید کہا جاتا ہے وہ آل رسول کو سید کہا جاتا ہے. جی. جہاں تک آل رسول کا معاملہ ہے وہ تو نسب کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. کتنے بڑا بزرگ ہو, کتنے بڑا کتب و ابدال ہو, جب تک نبی کی اولاد سے نہیں ہے تب تک وہ سید نہیں ہو سکتا. مسلمانوں میں بھی یہ رعایت ہے کہ ہمارا جو ہے بچہ ختم ہو گیا وہ سید ہو گئے صاحب, ان کی فاتحہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. نہیں تو ویسا نہیں ہے, سید نہیں ہو گیا. اچھا, اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ جی, اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنے کے بارے میں دیکھو اہل سنت کا موقف یہ ہے, سیدھا میں آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ جو حضرت قرآن سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یعنی جو ہے اس پر جواب دیجیے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا کیسا ہے. اچھا, یعنی آپ دلائل کے ساتھ جواب چاہ رہے ہیں. جی. چلیے تو دیکھیے میں آپ کو پہلے تو موقف بتاتا ہوں, پھر اس کے متعلق دلائل بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء اولیاء مدد کر سکتے ہیں, یہ بات دلیلوں سے ثابت ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالی حقیقت ہے اور حقیقت ہوتی ہے, مجاز ہوتا ہے. اولیاء اللہ مجاز مدد کرنے والے ہیں, اللہ تعالی حقیقت مدد کرنے والا ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں, لیکن بہتر افضل انسب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے اور اولیاء اللہ کو وسیلہ بنایا جائے. قرآن پاک نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا وہ حضرت عباس کو لے کر آئے, انہوں نے کہا ہے میرے مولا
ہم تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں، تو ہمیں بارش دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیراب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وسیلہ بنانا تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، اسی بخاری شریف میں، صحیح بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ اس طرح سے کسی کو وسیلہ بنانا یا کسی سے مدد مانگنا اللہ کے سوا، جی، وہ شرک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سمجھنے میں یا تو مسٹیک ہوئی ہے یا آپ صحیح سے پڑھ نہیں پائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ کہیں بھی ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں مباغ دور، جن تک آواز جا رہی ہے وہ بھی چاہے تو کمنٹ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل، کسی بھی ذخیرہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، انبیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آتے ہیں بات، نہیں یہ اب ان کی باحیات زندگی میں یا پھر جو ہے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی ہاں دونوں کنڈیشنوں میں کہیں بھی ذخیرہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہاں اب میں جو بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہ باقاعدہ دکھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ آتے ہیں ہم، یہ تو ہو گیا وسیلے پہ بات، اب مدد مانگنے کی بات پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے خازن، جو ان کے کھانے پہ خازن تھے، خزانچی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں قحط پڑا فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سیراب کیجیے، ہمارے لیے بارش طلب کیجیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب وہ واپس آ گیا تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ عمر سے ہمارا سلام کہنا اور اس سے کہنا فعلیک علیہ الکیس، اس پر تدبیر کرنا لازم ہے، تدبیر کرے، ٹھیک ہے، اور اسے سیراب کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے آ کر حضرت عمر کو خبر دی، اس شخص نے آ کر، تو حضرت عمر ہونے لگے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو سیراب کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ زمانے صحابہ کے اندر ایک شخص آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کو طلب کیا۔ یوں ہی اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ جنگلات میں بھی گھومتے ہیں، حفاظت پر معمور ہوتے ہیں، جو پتے درختوں سے گرتے ہیں اس کو گرنے پر مقرر ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے فرشت کوئی جنگل کوئی سفر میں ہو اور وہ کچھ پریشان ہو، کوئی یار و مددگار نہ پائے، تو ندا کرے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو اس کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ دونوں طرح، یہ دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے اولیاء مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہوں گا میں، یہ بات ثابت ہے مدد کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہ بہتر والی بات وہ الگ ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن تھا سفر میں، تو آپ نے فرمایا، بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، كنت اعلمك بکلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، تو اس کو یاد کر لے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کر تو اللہ ہی سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تمام امت تجھے فائدہ دینے پر آ جائے، فائدہ دینے پر تل جائے، تو یہ تجھے اس فائدہ نہیں دے سکتی مگر جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تمام لوگ اگر تجھے نقصان دینے پر مقرر ہو جائے تو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے جتنا اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا۔ وقد رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہے۔ اور بات رہی اللہ کے اولیاء مدد کرتے ہیں، تو بے شک اللہ کے اولیاء مدد کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ کے اولیاء اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ یقیناً اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ خود قرآن نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، خود اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اے لوگوں تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو بے شک ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مدد مانگتا ہے، کیونکہ دیکھو ایک چیز بتاؤں آپ کو، صرف بخاری مسلم ایسا نہیں ہے بخاری مسلم میں ساری حدیثیں ہوں، قرآن تو ہے، قرآن بین دفتین ہے، جو کچھ بھی ہے قرآن وہ یہی ہے، لیکن حدیثوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم قرآن اور بخاری مسلم کو پکڑے رہنا، نہیں، حج الوداع میں جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن اور سنت کو پکڑے رہنا۔ سنت کو، جی، کس کو؟ سنت، قرآن و سنت کو۔ تو سنت تو بہت ہے، بلکہ اس پلانیٹ ارتھ پر، اس زمین پر سب سے پہلی جو کتاب حدیث کی لکھی گئی ہے وہ بخاری نہیں ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، وہ سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو
सारी हदीसों को देख कर ही कोई नतीजा निकाला जाएगा, सारी कुतुब हदीस को देख कर। एक हदीसी किताब को देख कर कोई नतीजा नहीं निकल सकता जब तक पूरे ज़ख़ीरे हदीस को नहीं देखा जाएगा, और सहाबा और ताबईन और उनके बाद जो बुजुर्गान दीन आए उनके तर्ज अमल को जब तक नहीं देखेंगे। क्योंकि कुरान ने कहा कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला हमको सीधा रास्ता चला। रास्ता किनका? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला रास्ता इनका जिन पर तूने इनाम किया। अल्लाह ने इनाम किया किन पर? नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। ठीक, तो ये लोग इनाम याफ्ता हैं। तो हम सल्फ सालिहीन का तर्ज देखें तो यही मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का कि औलिया अल्लाह मदद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है अल्लाह ही से मदद मांगी जाए और ये अल्लाह को वसीला बनाया जाए। ठीक है जी। अच्छा, क्या आप ये कहकर पुकारते हैं वलियों को? क्या अच्छा, आप वलियों से मदद मांगते हैं? इस तरह अच्छा, से आप मुझसे सवाल कर रहे थे, पर्सनली सवाल हो गया, खैर ये, जी जी। लेकिन चलिए आपने कर लिया तो इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ हजरत, तो बताइए आप, क्या आप भी यानी जो वलियों से पुकारते हैं, मदद मांगते हैं? ये तो आपने पर्सनली सवाल कर रहा है हजरत, क्या चाहते हैं आप? कहाँ क्या पहुंचाना चाहते हैं आप मुझे? चलिए खैर, आप मतलब तो यही है कि आप जब वलियों से कह रहे हैं कि आप सदका वसीला मांग सकते हैं, उनसे कोई भी दुआ मांग सकते हैं, मिन्नत मांग सकते हैं, तो क्या आप मांगते हैं? चलिए खैर, आपने सवाल कर दिया है तो मैं बता ही देता हूँ, कोई मसला नहीं है, हक बयान करने में क्या। खैर हक जो बात है, मसला है, वो मैं बयान कर चुका हूँ। देखिए, मेरा अपना पर्सनल मामला ये है कि वसीला तो मैं बनाता हूँ, अंबिया को भी औलिया को भी। ठीक है, अब जहां तक मदद मांगने की बात है, ठीक है, मैं इसको जायज समझता हूँ, लेकिन मेरा तर्ज ये है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से ही मदद मांगता हूँ और ये अल्लाह को मदद के लिए नहीं पुकारता। लेकिन पुकारने को जायज समझता हूँ, नाजायज और हराम नहीं समझता, क्योंकि जिस चीज को शरीयत ने ना हराम नहीं कहा तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। बहरहाल कोई पुकारता है अल्लाह के औलिया की मदद के लिए तो कोई मामला इसमें नहीं है। अच्छा, कुछ ज्यादातर यानी जो है लोग आज के जमाने में, तो अब ज्यादातर ऐसे हैं कि बदायूं शरीफ चले जाएं या किसी भी दरगाह पे चले जाएं, आप उनको सजदा कराते हैं अपने जानने वालों से, अपने ज़ायरीनों से, ये सजदा करो यहाँ और ये फाता चढ़ेगी और ये होगा, इस तरह के बात हम यानी जो है नई नई उन्होंने रीतियाँ बना रखी हैं दरगाहों पर। और चूमना भी कुछ लोग चूमते भी हैं, उसके बाद इसारे साहब तो कम, और जो है मुझे लगता है बहुत गुनाह होता है। चलिए देखो, इसके हवाले से ये है। अब हाँ, मदद के हवाले से भी एक बात अर्ज कर दूं, मदद मांगना जायज तो है, लेकिन जो तर्ज बना रखा है आज हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत सारों को मज़ारात पर जाइए, पीर खानों में जाइए, वहाँ पीर ही पीर हो रहा है, अल्लाह को बुला कर रख दिया है। ठीक है, हालांकि कुरान ने कहा वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह ही का जिक्र करो, सब्बिहू बुक्रतन व असीला, सो शाम को अपनी बात ही बोले। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात है जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल तो ये जो तर्ज बना रखा है ये मुनासिब नहीं है। हाँ, दूसरी बात आपकी वो सजदे वाली बात, इसमें साफ मौक़िफ़ है हमारा, अगर कोई सजदा खुदा समझ कर करेगा तो वो काफिर हो जाएगा बिल्कुल, और बगैर खुदा के भी ताज़ीम के लिए इससे करता है, इज्जत के लिए करता है, तो ये हराम। ठीक है, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, इसका अहले सुन्नत से कोई नहीं। ठीक, कुल मिलाकर यानी अल्लाह से ही जो कुछ मांगना है अल्लाह से ही मांगा जाए, बेहतर है। हाँ, और ये अल्लाह को वसीला बनाया जाए, वसीला बना सकते हैं। ठीक है, और मदद मांग भी सकते हैं, कोई मांगे तो कुफ्र और नाजायज मुश्रिक नहीं है वो। ठीक है, ये भी एक क्लियर है। कभी हमारे आपने तो ये क्लियर कर दिया कि आप तो सिर्फ अल्लाह से ही मांगते हैं, ज्यादातर यानी ये मुनासिब है। हाँ, तो मांग सकते हैं ना भाई, नबी को तो हम पुकार, नबी से तो हम कलाम में या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह इस्मा कहना, नबी सल्लल्लाहु से तो हम पुकार भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेरा तर्ज नहीं है ये कि मैं औलिया से मांगू सादा, उनको वसीला बनाता हूँ, उनके फैज़ का कायल हूँ, सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा हजरत देखिएगा, इस अभी हजरत हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे, और आज जुमे का दिन है इसलिए समय की कुछ किल्लत है, और अगले एपिसोड में हम जो है आपको मिलवाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल का जवाब मुफ्ती साहब देंगे आपके लिए, और जो आपने नहीं सुने और आजकल ज़्यादा रिवाज में चल रहा है उस पर यानी जवाब मुफ्ती साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।